अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है अपडेट टीवी ने। नावल का नाम है शब-ए आरज़ू तेरी चाह में। मुसन्निफ़ा है नाइला तारिक, किस्त नंबर 2। आज रात भी सर्दी कड़ाके की थी, मगर पता नहीं वो किस मिट्टी से बना था। सर्द हवाओं से बेनियाज मामूल की तरह पोल से पुश्त टिकाए इत्मीनान से खड़ा था। सिगरेट का आखिरी कश लेकर बचा सिगरेट का टुकड़ा फेंकते हुए उसकी नज़र सड़क की तरफ उठी और अगले ही पल नागवारी से उसकी अबरू तन गए थे। दूसरी जानिब कुछ फासले पर रुकती लड़की एहतियातन उसके तेवरों का अंदाज़ा लगाती रही और फिर हाथ में मौजूद एक तह गर्म चादर उसकी जानिब बढ़ाई थी। ये चादर ले लो, बहुत सर्दी हो रही है। लड़की के लहजे ने उसे एक पल के लिए हैरान कर दिया था। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगले ही पल वो उखड़े अंदाज में बोला, क्यों, क्या तुम इंसान नहीं हो? नहीं, वो इतना ही बोला था। मुझे तो पहले ही शक था, लड़की बेइख्तियार बोली। तुम यहाँ से जाती हो या नहीं? वो बिगड़े तेवरों से बोला और लड़की चंद लम्हों तक खामोशी से उसे देखती रही थी। वो कौन लोग होते हैं जो गाड़ी में आते हैं? तुम उनके साथ रोज़ कहाँ जाते हो? जहन्नुम में जाता हूँ। तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली? वो गुर्राया। कोई नहीं। उसके लिबास का दिलचस्पी से जायज़ा लेती वो सरसरी लहजे में बोली। दूसरी जानिब वो कुछ कहते कहते रुक कर सड़क की जानिब मतवज्जा हुआ, जहाँ से एक मरियल सा शख्स उसी जानिब चला आ रहा था। आ गया मेरा खून चूसने। लड़की के जहरीले लहजे पर वो चौंक कर उसे देखने लगा, मगर लड़की उस शख्स को ही घूर रही थी जिसने झपटने वाले अंदाज में उसका हाथ पकड़ा था। घर चल, पैसे निकाल कर दे मुझे। कहाँ छुपा कर रखे हैं? सुर्ख आंखों वाला मरियल शख्स उसे साथ खींचकर ले जाना चाहता था, मगर लड़की एक झटके से अपना हाथ छुड़ा गई थी। नहीं है मेरे पास पैसे। कितनी दौलत तूने कमाकर मेरे हाथ पर रखी है जिसे छुपा कर रखूंगी? झूठ बोलती है अय्यार। दहाड़ते हुए उस शख्स ने लड़की को एक थप्पड़ भी रसीद किया। मैं अय्यार हूँ और तू कौन है? पहले ये तो मालूम कर। मर्द है तो जाकर सड़कें खोद मेहनत मजदूरी कर। लड़की हलक के बल चीखी थी, जिस पर मरियल शख्स शदीद इश्तियाल में आ गया था। मुगलजात बकते हुए उसने लड़की पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी थी। दूसरी तरफ वो जो पोल से टेक लगाए खड़ा था, बड़े इत्मीनान और दिलचस्पी से ये मनाजर देखता नई सिगरेट सुलगा चुका था। मरियल शख्स अगर ताबड़तोड़ थप्पड़ों और ठोकरों की बरसात कर रहा था, तो लड़की भी मज़ाहमत की पूरी कोशिश में थी। मगर दूसरी बार जब वो ज़मीन पर गिरी तो दोबारा कदमों पर उठने का उसे मौका नहीं मिला था। तो सिर्फ यही ज़ुबान समझती है। देखता हूँ कैसे मुझे रुपए नहीं देगी। चल अभी मेरे साथ। मरियल से शख्स का सारा दमखम उसकी आवाज़ में ही था, सो दहाड़ते हुए वो उस लड़की को घसीट ले जाने की कोशिश में था। तू कौन सी शराफत की ज़ुबान समझता है? मुझे भी तेरी उसी माँ ने जन्म दिया है जिसे सदमे दे देकर तूने किसी काबिल नहीं छोड़ा, और अब भी भुगत रही हूँ तुझे। तू मर क्यों नहीं जाता? लड़की चिल्लाते हुए दोबारा उस शख्स को भड़का गई थी। वो पल पड़ा था लड़की पर। इस बार लड़की ने अपने बचाव की कोई कोशिश नहीं की थी, बस कराहते हुए लातें ठोकरें मुक्के बर्दाश्त करती रही थी। कुछ देर बाद ही वो शख्स थक कर रुका और बुरी तरह हाँफने लगा था, मगर सुर्ख उबलती आंखों से उसे घूर रहा था, जो चेहरा घुटनों में छुपाए ज़मीन पर गठड़ी बनी पड़ी थी। मैं पैसे लेकर जाऊंगा, चल मेरे साथ। वो शख्स फूली सांसों के दरमियान चीखा था। तू ऐसे नहीं मानेगी। लड़की की ढिठाई पर उसने तिलमिलाकर पैर से चप्पल निकाली थी। छोड़ दे इसे। मुदाखलत करती उस आवाज़ पर उस शख्स ने रुककर पोल की तरफ देखा था। ये मर गई तो सीधा जेल जाएगा। वहाँ इतनी आसानी से नशे की पुड़िया नहीं मिलने वाली। 2 दिन में ही एड़ियाँ रगड़ता मर जाएगा। इस तमाशे से वह उकता चुका था, शायद इसलिए मुदाखलत करता उस शख्स की तरफ बढ़ा था। वो शख्स सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा था। मैं कौन हूँ? सामने पड़ी है, खुद ही पूछ ले उससे। बेनियाजी से बोलता वो लड़की की तरफ मतवज्जा हुआ और अगले ही पल सरद से अपनी जगह से बरवक्त हटा था कि लड़की का फेंका गया पत्थर ज़ोरदार तरीके से पोल से टकराया था। वो बुरी तरह दंग रह गया था, जबकि लड़की खूंखार नज़रों से उसे देखती दूसरा पत्थर उठा रही थी। ए रुक, बुलंद आवाज़ में वो उसे रोक रहा था। ये पत्थर अपने इस नशेई को मार। मुझे अगर मारा तो हाथ तोड़ दूंगा। वापस रख वहीं पत्थर। उसकी करख्त अंदाज पर लड़की पत्थर एक तरफ डालती मरियल नशेई को घूरने लगी थी। आखिरी बार कह रहा हूँ, अब रुपए मेरे हवाले कर दे, वरना यहीं गड्ढा खोद कर दफन कर दूंगा तुझे। मरियल आदमी को फिर दौरा उठा था। जवाबन वो कुछ भी बोले बगैर घुटनों में चेहरा छुपा गई थी। ड्रामा करती है मेरे सामने।
ایک ایک پیسے کے لیے ترساتی ہے۔ دیکھنا ایک دن تجھے ہی بیچ کر اکٹھی رقم ہتھیا لوں گا۔ کس کو بیچے گا؟ 2 کوڑی کا بھی نہیں چھوڑا ہے تو نے، میرے بدلے کوئی 1 دمڑی بھی نہیں دے گا تجھے۔ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوتی وہ چلائی تھی۔ جواباً مریل شخص بھی بھڑکتا ایک دم رکا اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا، جو پول سے پشت ٹکائے مریل شخص کو کچھ نوٹ دکھا رہا تھا۔ سب کچھ بھول کر اس شخص نے جھپٹ کر 2 نوٹ تقریباً چھین لیے تھے۔ چادر سر پر ڈالتی وہ اپنے پھٹے ہونٹ سے رستا خون صاف کرتی شدید نفرت سے مریل شخص کو گھور رہی تھی، جو روپے گنتا تیزی سے وہاں سے جا رہا تھا۔ تم نے کیوں دیے اس بے غیرت کو پیسے؟ وسیلے انداز میں وہ اس سے سوال کر رہی تھی، جو بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنسا تھا اور ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ دنگ نظروں سے وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ عجیب سی ہنسی تھی اس کی، ہنستے ہنستے وہ بے حال ہوتا ادھر ادھر جا رہا تھا۔ اسے ہی دیکھتی وہ سڑک کی جانب بڑھی اور پھر تیز قدموں سے سڑک پار کرتی زنگ آلود گیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ اندر جانے سے پہلے اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی تیز روشنی میں وہ زمین پر گری گرم چادر اٹھا رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر دھیرے دھیرے سرکتا جا رہا تھا۔ فرشی بستر پر تکیے پر سر رکھے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے معلوم تھا رائما بھی جاگ رہی ہے، اس کی بدلتی کروٹوں سے وہ انجان نہیں تھی۔ دراج جاگ رہی ہو؟ رائما کی دھیمی آواز پر اس نے خاموشی سے کروٹ اس کی جانب بدل لی تھی۔ زرکاش بھائی کی باتوں سے بہت ڈھارس ملی ہے، لیکن ان کے گھر میں سب کو ان کا ہم دونوں سے قریب ہونا برداشت نہیں ہوگا، ہے نا؟ رائما کے لہجے میں تشویش تھی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو ہی چند گھنٹوں میں ان پر اندھا اعتبار ہو گیا ہے، ان کے کہنے پر آپ بھی مجھے جاب چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ کل اگر وہ اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر ہم سے لاتعلق ہو گئے تو کیا کریں گے ہم؟ میرے لیے دوسری جاب تشتری میں لے کر کوئی دروازے پر نہیں آئے گا۔ وہ بیزاری سے بولتی چلی گئی۔ دراج تمہارے اندیشے بجا ہیں، مگر بس پتہ نہیں میرا دل کیوں گواہی دے رہا ہے کہ زرکاش بھائی ہمارے ساتھ مخلص رہیں گے۔ کوئی ان کو ہمارے خلاف کتنا ہی کیوں نہ بھڑکائے، وہ ہم سے تعلق نہیں توڑیں گے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا ہے ہمارے خلاف بہت کچھ ان کے کانوں میں ڈالا گیا ہے، مگر انہوں نے ہمارے خلاف کچھ غلط نہیں سوچا، بلکہ وہ مجھ سے حقیقت پوچھ رہے تھے، بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ تمہارے سامنے انہوں نے معافی بھی مانگی ہم سے۔ وہ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں، تبھی تو انہوں نے تمہیں فیکٹری جانے سے روکا ہے۔ اگر تم پھر بھی فیکٹری گئیں تو کہیں وہ ہم سے بدظن نہ ہو جائیں۔ ہم ان کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے تو وہ بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان کی مرضی کے خلاف نہ جائیں۔ اور پھر میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ تم فیکٹری نہ جاؤ۔ تم چلی جاتی ہو تو مجھے تمہاری فکر رہتی ہے، اندیشے وسوسے پریشان کرتے ہیں۔ آگے کا اللہ مالک ہے، کچھ دن گزرنے دو، اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے ہم دونوں مل کر کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے زرکاش بھائی 10 سال بعد واپس آئے ہیں، ان کو آزمانے کے لیے 10 دن تو دیے جا سکتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو آزمانے والے؟ زرکاش بھائی بالکل تایا ابو کی طرح مہربان اور محبت کرنے والے ہیں۔ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو تم بہت ناسمجھ تھیں، مگر مجھے یاد ہے کہ وہ تب بھی ایسے ہی تھے، تائی امی اور اپنے باقی بہن بھائیوں سے بالکل مختلف۔ رائما کے لہجے میں زرکاش کے لیے بہت اپنائیت تھی۔ دراج کو حیرت نہیں تھی، جانتی تھی کہ رائما کے دل میں جگہ بنانے کے لیے 2 میٹھے بول ہی کافی ہیں۔ میں تو پہلی نظر میں ان کو پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ اچھی شکل صورت کے تو وہ پہلے بھی تھے، مگر اب تو اور زیادہ اچھے اور خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ زیادہ ہی تعریفیں نہیں ہو رہی ہیں؟ نیم تاریکی میں دراج نے بغور اس کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی۔ بے وقوف، ساری دنیا کی بہنوں کو اپنے بھائی اچھے اور پیارے لگتے ہیں۔ اس کے مشکوک لہجے پر رائما نے خشمگی انداز میں گھرکا۔ مجھے کیا پتا، میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے وہ بیدار بھی اس وقت ہوئی جب دن چڑھ آیا تھا۔ رائما تو معمول کی طرح جلدی جاگ گئی تھی۔ واش بیسن کے ساتھ ہی کچن کی کھڑکی تھی، اسے برش کرتے دیکھ کر رائما کھڑکی کے قریب آ گئی تھی۔ دراج جانتی ہو صبح کیا ہوا؟ رائما کے سرگوشیانہ لہجے پر وہ چونکی۔ صبح زرکاش بھائی کہیں باہر جا رہے تھے، میں صحن کی جھاڑو لگا رہی تھی تو سامنا ہو گیا۔ پہلے تو انہوں نے مجھ سے یہی پوچھا کہ دراج کو فیکٹری تو نہیں جانے دیا، پھر انہوں نے دبے لفظوں میں بتایا کہ وہ کسی کے ہاتھ راشن کا سامان بھیجیں گے، مگر فی الحال بس اتنا کہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ کسی مطلب اوپر تائی امی وغیرہ۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں ان کو منع کرنا چاہتی تھی مگر وہ رکے نہیں۔ 1 گھنٹہ پہلے وہ دکان کا کوئی ملازم تھا، مہینے بھر کا راشن اٹھا لایا، ساتھ میں سبزی اور پھل بھی۔ شکر ہے کہ اوپر والوں کی صبح دوپہر میں ہوتی ہے۔ میں احتیاطاً صحن میں ہی رہی۔ جلدی جلدی میں نے سارا سامان کچن میں ٹھکانے لگا دیا۔ زرکاش بھائی کے محتاط انداز نے مجھے تو اور فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔
اگر تائی امی کو بھنک بھی لگ گئی تو کیا کیا باتیں بنیں گی۔ پریشان لہجے میں تفصیل بتاتی وہ اس کے فارغ ہو جانے کا انتظار کرنے لگی۔ ہم نے ان سے بھیک نہیں مانگی، وہ جو کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ چہرے پر پانی ڈالتی وہ سرد لہجے میں بولی تھی اور پھر دوپٹے سے ہاتھ خشک کرتی کچن میں ہی آ گئی۔ شاپرز میں موجود فروٹس کا جائزہ اس نے لیا اور پھر چھری اٹھا کر فروٹس کاٹنے لگی۔ یہی کھڑے رہ کر کھانا، یہ پھل پلیٹ اٹھا کر صحن میں نہ نکل جانا۔ رائما کی تاکید پر اس کے تاثرات بگڑ رہے تھے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ ان کو یہ سب بھیجنے سے منع کر دیتی۔ چند روپے خرچ کرنے سے وہ کنگال نہیں ہو جائیں گے۔ 10 سال میں روپے بنانے کی مشین بن گئے ہیں وہ، بہت کچھ سمیٹ کر لائے ہیں۔ ایسے ہی نہیں سب بچھے جا رہے ان کے قدموں میں، کوئی احسان نہیں کر رہے ہم پر۔ اپنے گھر والوں کے کالے کرتوتوں کا ازالہ ہے یہ سب اور کچھ نہیں۔ اس کے تیز لہجے پر رائما حق دک نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ 2 دن کس وحشت میں گزرے یہ وہی جانتا تھا۔ دل بار بار اسے دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ گھر میں سب نے ہی اس کی غائب دماغی اور خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ وہ خود اپنی حالت پر حیران تھا۔ اب تک وہ خود کو ایک مضبوط میچور مرد سمجھ رہا تھا، مگر ایک چھوٹی سی لڑکی نے کس طرح اس کے اعصاب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ رات کو اس کے لیے سونا کٹھن ہو گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کا شرمایا لجایا معصوم سا چہرہ سامنے آ جاتا۔ سکون جیسے رخصت ہو گیا تھا۔ بے چینی حد سے سوا ہوئی تو اس نے راسب کے گھر فون بھی کیا کہ شاید اس کی آواز سن کر بے چین دل کو کچھ قرار آ جائے، مگر فون ندا بیگم نے ریسیو کیا۔ ان سے خیر خیریت دریافت کرتے ہوئے وہ رجاب کا نام بھی زبان پر لانے کی جرت نہیں کر سکا تھا۔ تیسرے دن اس کا ضبط بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح رجاب کو اپنے گھر لے آئے گا۔ اس کی دونوں بہنیں اپنے اپنے سسرال سے بچوں کے ہمراہ رکنے آئی ہوئی تھی۔ ساتھ مل بیٹھنے کے بہانے وہ کم از کم اسے دیکھ تو سکے گا۔ ویسے بھی اگلا دن چھٹی کا تھا اور اسے یقین تھا کہ راسب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ راسب سے وہ ہمیشہ بہت اٹیچڈ رہا تھا، مگر ان کی روبدار شخصیت سے وہ کافی مرعوب بھی رہتا تھا، اس لیے احتیاط ضروری تھی۔ اپنی بہن کے بچوں کے ہمراہ جب وہ رومیل اور رجاب کو ساتھ لے جانے کے ارادے سے پہنچا تو راسب نے واقعی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ حاذق کا دل تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا، اس بات سے انجان کہ رجاب کتنی بے دلی سے راسب کے حکم پر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ کمرے میں وہ ندا بیگم کے سامنے تن فن کرتی پیر پٹکتی رہی تھی، مگر وہ بھی کیا کر سکتی تھی سوائے اسے پیار سے سمجھانے کے۔ اور پھر ایک ہی دن کی تو بات تھی۔ اس کی آنکھیں رجاب کو دیکھ دیکھ کر سیر ہو رہی تھی اور وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ رجاب اس کے ساتھ موجود تھی۔ اس کی قربت میں کیسا سرور اور نشہ تھا۔ اس کے انچھوے پھولوں جیسے پاکیزہ وجود کی خوشبو میں کیسا کیف آگی احساس تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ مستقل بیک ویو مرر سے اس کا دیدار کر رہا تھا۔ یہ فطری سی بات تھی کہ رجاب بھی اس کی نگاہوں میں چھلکتے جذبوں سے انجان نہیں تھی۔ سمٹ کر بیٹھی وہ کچھ ہراساں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ایسے میں وہ پوری کی پوری حاذق کے دل میں اترتی چلی گئی تھی۔ رجاب، اس کی مدھم پکار میں جو کچھ تھا وہ رجاب کو مزید ہراساں کر گیا تھا۔ کوئی بات کرو، اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا میرے ساتھ جانا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ حاذق کا لہجہ محبت سے بھرپور تھا۔ ایسا تو نہیں، نظر جھکائے وہ بمشکل بول سکی۔ پھر کیا وجہ ہے خاموشی کی؟ اس کے سوال پر وہ چپ رہی۔ جانتی ہو، کوئی تمہاری آواز سننے کے لیے ترس رہا ہے۔ حاذق کا گہرا لہجہ اسے پریشان کر گیا تھا۔ ویسے تم بڑی بے مروت کزن ہو، کبھی توفیق نہیں ہوئی تمہیں کہ فون پر سلام دعا ہی کر لیتی؟ میری تو جب بھی راسب بھائی سے بات ہوئی میں تم سمیت سب کے بارے میں ہی پوچھتا تھا۔ حاذق کا شکایتی لہجہ اسے بہت عجیب لگا۔ میں فون پر کسی سے بات نہیں کرتی، ہمیشہ آغا جان یا بھابھی فون ریسیو کرتی ہیں، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ وہ کیوں؟ حاذق نے حیرت سے کہا۔ پتہ نہیں، بس آغا جان کی اجازت نہیں ہے، وہ غصہ کرتے ہیں، رانگ کالز بھی آ جاتی ہیں تو اس لیے۔ مطلب یہ رانگ کالز کے خدشے میرے اور تمہارے درمیان رہے؟ وہ گہری سانس لے کر بولا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھ نہیں سکتی؟ بلاخر سست روی سے اکتا کر رجاب کو بولنا پڑا۔ کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ بالکل بڑھ سکتی ہے، یہ تو اڑ بھی سکتی ہے اگر آپ بے ہوش نہ ہونے کا وعدہ کریں۔ حاذق کے سنجیدہ لہجے پر رجاب نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اگلے لمحے ہی بے ساختہ مسکراتی وہ اسے سرشار کر گئی تھی۔ تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے، شاید اسی لیے کم مسکراتی ہو۔ حاذق کی پرتپش نگاہوں نے اس کی مسکراہٹ مدھم کر دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں رجاب کو یہ تعریف بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ رومیل تو باقی بچوں کے ساتھ مگن تھا، جبکہ وہ زبردستی سب کے درمیان ماحول کا حصہ نظر آنے کی کوشش میں تھی، مگر حاذق کی موجودگی اپنا طواف کرتی اس کی نگاہیں اور اس کا بار بار مخاطب کرنا رجاب کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں کہ رجاب کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگتی جا رہی تھیں۔ وہ واقعی اس کی نظروں سے چھپنا یا دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ یہ سب جو بھی تھا اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔
بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ رجاب کا ہچکچانا، اپنی جانب دیکھنے سے بھی گریز کرنا حاذق کو نظر نہیں آتا؟ وہ مکمل دل و جان سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کبھی تو رجاب سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملے۔ یقیناً اس کی اس خواہش میں بہت شدت تھی، جبھی تو رات گئے بالآخر اسے یہ سنہری موقع مل گیا تھا۔ رجاب، تم ناسمجھ نہیں ہو، جان چکی ہو کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ اس کے فک چہرے کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا، تمہارا مجھ سے دور دور رہنا، مجھے نظر انداز کرنا مجھے ہرٹ کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں، نظر چرائے وہ بمشکل بولی۔ جواباً حاذق بس اسے دیکھ رہا تھا۔ رجاب کو اپنا دل حلق میں آتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ یکدم ہی وہ صوفے سے اٹھی، مگر حاذق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے واپس بٹھا لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑے۔ حاذق کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش میں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ سرخ ہوتے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ حاذق کو اس لمحے وہ خوفزدہ ہرنی جیسی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنا غصہ بھول گیا تھا۔ اس کی دبی دبی سسکیوں چہرے پر پھسلتے موتی دل کو مضطرب کر گئے تھے۔ تمہارا ہاتھ پکڑا ہے اس لیے رو رہی ہو؟ میرا چھونا برا لگا ہے تمہیں؟ نرم لہجے میں وہ پوچھ رہا تھا، مگر وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی سسکیاں روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب تک مجھے تمہارے رونے کی وجہ پتہ نہیں چلے گی، میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حاذق کی دھمکی نے اس کے آنسو بڑھا دیے تھے۔ آپ غصے میں ہیں، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، آقا جان غصہ کرتے ہیں تو بھی رونا آتا ہے، وہ بولی۔ مجھے تھوڑا سا غصہ آیا تھا، میں یہاں تم سے بات کرنے آیا تھا اور تم سنے بغیر جا رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم پھر مجھے ہرٹ کرو گی، لیکن میں اپنا رویے کے لیے تم سے سوری کرتا ہوں۔ نرمی سے بولتے ہوئے حاذق نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ رجاب، جو لوگ ہمارے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ سرد مہری سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہوگی، حاذق نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دوسری جانب اس نے بھیگا چہرہ صاف کرتی جھکی نظروں سے سرخ مخملی باکس کو دیکھا۔ یہ تمہارا گفٹ ہے۔ مگر کیوں؟ وہ متذبذب ہوئی۔ میں سب کے لیے گفٹس لایا ہوں، ندا بھابھی کو بھی تو تمہارے سامنے گفٹ دیا تھا۔ حاذق نے حیرت سے اسے یاد دلایا۔ اتنا ڈری سہمی کیوں رہتی ہو تم؟ یا پھر مجھ سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تمہیں؟ اس کے سوال پر وہ سر جھکائے بس خاموش رہی۔ وہ اندر ہی اندر لاؤنج سے نکل جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ رجاب، کیا میں اچھا انسان نہیں لگتا تمہیں؟ بغور حاذق نے اس کی جھکی ہوئی گیلی پلکوں کو دیکھا۔ آپ اچھے ہیں، رجاب پھنسی پھنسی آواز میں بولی، جبکہ حاذق کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھیں۔ اور تم بہت زیادہ اچھی ہو، اس دنیا سے بھی زیادہ۔ اور رفتہ نگاہوں سے اسے حاذق نے دیکھا اور پھر باکس کھول کر خوبصورت جھلملاتا بریسلٹ انگلیوں میں اٹھایا۔ تمہیں جیولری پسند ہے؟ اس کے سوال پر رجاب نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ بریسلٹ اچھا لگا تمہیں؟ اس بار بھی نظر جھکائے اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اسے میں تمہارے ہاتھ میں پہنا دوں؟ جواباً اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور وہ بے ساختہ مسکرایا اور بریسلٹ واپس باکس میں رکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ تم کیا ہمیشہ سے اتنی ہی بے وقوف ہو؟ مسکراتی نظروں سے حاذق نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ اب سر نہیں ہلے گا تمہارا، ایک چپت اس کے سر پر لگاتا وہ صوفے سے اٹھ گیا۔ میں جا رہا ہوں، اب تمہیں کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، آرام سے ٹی وی دیکھ سکتی ہو۔ اسے تاکید کرتا وہ جاتے جاتے رکا۔ اور ہاں، صبح مجھے یہ بریسلٹ تمہارے ہاتھ میں نظر آنا چاہیے۔ چور نظروں سے رجاب نے اس کی پشت کو دیکھا جو وہاں سے جا رہا تھا۔ شدید ناگواری کے ساتھ وہ باکس کو دیکھتی رہی تھی۔ حاذق کے دوبارہ وہاں آ جانے کا اسے خدشہ تھا، لہٰذا اسے تائی کے پاس چلے جانا ہی ٹھیک لگا، حالانکہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور بھاگ چکی تھی۔ دوسرے دن اس کی یہی کوشش تھی کہ کسی جگہ تنہا نہ بیٹھے اور اس جگہ زیادہ دیر نہ رکے جہاں حاذق موجود ہو۔ اس نے شکر کی سانس لی تھی کہ راسب شام ہوتے ہی اسے اور رومیل کو ساتھ لے جانے آ پہنچے تھے۔ اس کا اپنے گھر سے جانا حاذق کو ڈسٹرب کر رہا تھا، مگر دل کو اس چیز کی بہت خوشی تھی کہ اس کا گفٹ رجاب کے ہاتھ پہ موجود تھا۔ وہ کس طرح وہاں تک آئی تھی یہ وہی جانتی تھی، ورنہ تو ایک قدم بھی چلنا محال تھا۔ پول سے ٹیک لگائے وہ بغور لڑکی کے چہرے پر پھیلے تکلیف دہ تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اپنے روپے پکڑو، میں نہیں جانتی تم نے اسے کتنے روپے دیے تھے، مگر میرے پاس بس اتنے ہی ہیں۔ تکلیف کی لہروں کو ضبط کرتی وہ پھولی سانسوں کے درمیان بولی۔ دوسری جانب وہ کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر خاموشی سے وہ روپے لے لیے تھے۔ لڑکی پلٹ کر چند قدم ہی چلی تھی اور اگلے ہی پل ہلکی سی کراہ کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ دونوں ہاتھ پہلوؤں میں باندھے وہ اس بلا کی ٹھنڈ میں پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ کل کی لاتوں اور ٹھوکروں نے کچھ اثر تو دکھانا ہی تھا۔ اس حد تک بڑھنے ہی کیوں دیتی ہو اسے؟ کسی دن سر ہی پھاڑ دو اس کا، تم پر ہاتھ اٹھانا بھول جائے گا۔ 2 قدم آگے بڑھتا وہ مشورہ دے گیا۔
کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ درد کو ضبط کرتی وہ تلخی سے بولی، مگر اس طرح تو کسی دن وہ تمہیں جان سے ہی مار ڈالے گا۔ اچھا ہے مار ڈالے، روز روز مرنے سے بہتر ہے ایک بار ہی خلاصی ہو جائے۔ اپنے پیروں پر اٹھتی وہ بولی، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا۔ مجھے مشورے نہ تو جا کر اپنا کام کرو۔ لڑکی نے سڑک پر رکتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جانے اس گاڑی کے اندر کون کتنی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہو۔ لڑکی کے طنزیہ تلخ لہجے پر وہ کافی ناگواری سے چند لمحوں تک اسے دیکھ رہا تھا، جو تیزی سے سڑک کراس کرتی دور جا رہی تھی۔ ٹیکسی سے اترتے ہی اس نے سامنے عمارت کی جانب دیکھا اور اسی طرف نظر جمائے پیچھے ہٹتا پول کے قریب آ گیا۔ گزرے 2 دن میں وہ لڑکی اسے دکھائی نہیں دی تھی، کھڑکی میں بھی نہیں۔ گہری سانس لیتا وہ چونک کر اس درخت کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی گھنی شاخوں تلے تاریکی میں وہ موجود تھی۔ آج تم 12 بجنے سے پہلے ہی آ گئے۔ درخت کے چوڑے تنے سے پشت لگائے وہ اس سے مخاطب تھی، جو معمول کی طرح آج بھی زرق برق لباس میں لشکارے مار رہا تھا۔ تم اب کیسی ہو؟ اس کی بات نظر انداز کی اس نے پوچھا۔ مجھے چھوڑو، عادت ہو چکی ہے اب، وہ استہزائیہ لہجے میں بولی۔ تمہارے بھائی کو نشے کی لت کب سے ہے؟ پتہ نہیں، لیکن جب تک خبر ہوئی بہت دیر ہو چکی تھی۔ نشے کے لیے اس نے جبر کر کے گھر کی جو چند چیزیں تھیں سب بیچ دی، اور جب کچھ نہ رہا مجھ سے ہاتھا پائی کر کے روپے چھیننے شروع کر دیے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ جب تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کچھ روپے دے دیا کرو اسے، وہ بولا۔ آسمان سے روپے برسیں تو اس کے حوالے کروں۔ میرے مرحوم باپ کی پینشن اور میری سلائیوں سے فلیٹ کا کرایہ نکلنے کے بعد بیمار ماں کی دوائیوں کا بندوبست اور 2 وقت کی روٹی کا انتظام بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ اس کے بتانے پر وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے سگریٹ سلگا لیا۔ سنو، کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ لڑکی نے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا، مگر وہ انسنی کیے ارد گرد نظر دوڑاتا رہا۔ کیا تم اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتے؟ کیوں بتاؤں کچھ تمہیں اپنے بارے میں؟ وہ یکدم ناگواری سے بولا۔ اپنا نام ہی بتا دو، میں جاننا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ نام کیوں جاننا چاہتی ہو؟ شادی کرنی ہے کیا؟ وہ اکھڑے انداز میں بولا۔ پہلے مجھے یہ تو سمجھ آئے تمہاری بارات جائے گی یا آئے گی۔ اس نشئی کے ہاتھوں سے بچ جاتی ہو، مگر میرے ہاتھوں 2 منٹ میں موت کی گھاٹ اترو گی۔ وسیلی نظروں سے اسے گھورتا وہ گرایا تھا، جبکہ لڑکی ذرا بھی خوف زدہ ہوئے بغیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ بھڑکا۔ مجھے تمہارے کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں۔ سیدھی طرح نکلو یہاں سے، اپنے گھر میں جا کر بیٹھو، ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ اس نے بری طرح اسے جھڑکا۔ میری اب تک کی ساری زندگی اسی سڑک کو تکتے گزری ہے، مجھے یہاں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور پھر اسے دیکھا۔ میں نے جو چادر تمہیں دی تھی وہ کہاں ہے؟ اس کے سوال پر وہ فوراً ہی اپنے ہینڈ بیگ پر جھکا اور اگلے ہی لمحے بیگ سے چادر نکال کر لڑکی کی سمت اچھال دی۔ اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ سخت بگڑے لہجے میں وہ اسے جانے کا اشارہ بھی کر رہا تھا۔ میں نے یہ چادر واپس نہیں مانگی، میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تم اسے اوڑھتے کیوں نہیں؟ لڑکی حیرت سے بولتی رکی کیونکہ وہ انسنی کیے رخ موڑتا دوسری طرف متوجہ تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں کے مرگولے فضا میں اڑاتے ہوئے وہ اس لمحے بری طرح چونکا جب چادر کی گرمی اس نے اپنے شانوں کے گرد محسوس کی۔ اسے پلٹ کر لڑکی کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ سردی لگنے سے تم بیمار بھی ہو سکتے ہو، پیچھے ہٹتے ہوئے لڑکی نے کہا اور پھر اس کے سامنے سے ہٹتی ایک پل کو رکی تھی۔ مجھے تم سے یہ کہنے کا کوئی حق تو نہیں ہے، مگر پھر بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ صرف اللہ کے لیے اس خراب راستے سے واپس پلٹنے کی کوشش کرو۔ ہلکی آواز میں بول کر لڑکی رکی نہیں تھی، جبکہ اپنے وجود کے گرد چادر کی گرمی محسوس کرتا وہ اسے دیکھتا رہا تھا جو زنگ آلود گیٹ کے پیچھے غائب ہو رہی تھی۔ کچن سے پانی کا گلاس لے کر وہ تیزی سے دراج کی طرف آئی تھی۔ تم کیوں اٹھ کر آئیں؟ میں پانی اندر ہی لا رہی تھی۔ پیار سے اسے ڈانٹتے ہوئے رائما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تخت پر بٹھایا اور گلاس اسے تھمایا۔ تشویش زدہ نظروں سے اس کے زرد چہرے کو دیکھتی وہ سیڑھیوں کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ نیچے اترتے زرکاش نے اشارے سے رائما سے دراج کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا۔ دوسری جانب پانی کے گھونٹ لیتی دراج کی قوت شامہ تک جیسے ہی مخصوص کولون کی مہک پہنچی، وہ فوراً ہی تخت سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب رائما کمرے میں آئی تو وہ تخت پر آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ زرکاش بھائی تمہاری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس کے قریب بیٹھتی اس نے بتایا۔ دراج وہ اتنی فکر رکھتے ہیں ہماری، تم کم از کم ان سے سلام دعا ہی کر لیا کرو، کیا سوچتے ہوں گے وہ؟ اس کے توجہ نہ دینے پر رائما نے مزید کہا، نظر آتا ہے کہ وہ کتنی فکر رکھتے ہیں ہماری، اپنے گھر والوں سے چھپ کر خیرات دینے آتے ہیں ہمیں۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ تو اور کیا سوچوں؟ ان کو اگر ہماری اتنی ہی فکر ہے تو کیوں سوال نہیں کرتے اپنے گھر والوں سے ان زیادتیوں کے لیے جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں؟ وہ بگڑے لہجے میں بولی۔ روز اوپر ہنسی ٹھٹھے لگائے جاتے ہیں،
محفلیں جمتی ہیں، کیوں ان کی جرت نہیں ہوتی جھوٹے منہ ہی آپ کو اور مجھے اپنے گھر بلانے کی؟ ان کا دوگلا پن دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ دراج وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اگر وہ خاموش ہیں تو اس لیے کہ وہ گھر میں کوئی ہنگامہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ مزید کچھ ایسی بات ہو جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ رائمہ نے آج پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی، جواباً وہ ناگواری سے دوسری طرف کروٹ بدل گئی تھی۔ اچھا چھوڑو سب، یہ موبائل فون دیکھو۔ رائمہ کی آواز پر وہ فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اگلے ہی پل اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے رائمہ سے فون لے لیا۔ ابھی دے گئے ہیں زرکاش بھائی، کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو میں ان کو بلا جھجک کال کر لیا کروں اور تمہاری طبیعت کے بارے میں بھی ان کو ضرور بتاتی رہوں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ فیکٹری میں دراج کی فرینڈز بھی بن گئی ہوں گی، وہ روز ان سے مل نہیں سکتی مگر اس فون کے ذریعے روز ان سے بات کر سکتی ہے۔ رائمہ اسے بتا رہی تھی جو بہت توجہ سے فون سیٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ فون بہت مہنگا اور خوبصورت تھا۔ رائمہ کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ دراج کو فون بہت پسند آیا ہے۔ اب دیکھو ان کو تمہاری کتنی پرواہ ہے، وہ تو اس چیز کے لیے ہی تم سے بہت خوش ہیں کہ ان کے ایک بار کہنے پر ہی تم نے فیکٹری کی جاب چھوڑ دی۔ اگر تم ان سے اچھے سے بات کرو گی تو ان کا یہ شک دور ہو جائے گا کہ ان کے گھر والوں کی طرح تم ان سے بھی بیزار ہو۔ رائمہ کو اچھا موقع ملا تھا اپنی بات کہنے کا۔ تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ ٹیبلٹ کھاؤ گی تو بخار کچھ کم ہوگا۔ آپ جا کر اپنا کام کریں، مجھے ابھی کچھ نہیں کھانا۔ سیل فون میں مگن وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ رائمہ گہری سانس لے کر اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اس کی طرف سے رائمہ کی تشویش پیچا نہیں تھی۔ رات تک اس کا بخار زیادہ ہو گیا تھا۔ التجاؤں اور ڈانٹ ٹپٹ کے باوجود وہ کچھ کھانے کے لیے راضی تھی اور نہ ہی رائمہ کے اصرار پر ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ تکیے میں منہ چھپائے وہ بس روئے جا رہی تھی۔ باہر سے ابھرتی پکار پر رائمہ اپنے آنسو خشک کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر زرکاش پریشان ہوا مگر خاموشی سے اس کی تقلید میں کمرے میں آ گیا۔ صبح سے اس نے ایک نوالا تک نہیں کھایا، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے یہ اپنے ساتھ۔ کوئی بات نہیں کر رہی، بس روئے جا رہی ہے۔ روندھے لہجے میں رائمہ اسے بتا رہی تھی، یہ رو رہی ہے اور تم اس کا ساتھ دے رہی ہو، بہت ہی عقل مند ہو۔ زرکاش نے خشمگی لہجے میں اسے گھورا اور پھر تخت کے کنارے پر بیٹھ گیا جہاں وہ چادر میں چہرہ چھپائے گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی۔ زرکاش کی پکار پر بھی اس نے چادر نہیں ہٹائی۔ دراج اٹھ کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے جو رو رہی ہو۔ دیکھو تمہاری وجہ سے رائمہ بھی کتنی پریشان ہے، اچھا لگتا ہے اس طرح پریشان کرنا؟ زرکاش نرم لہجے میں بولا مگر وہ چہرہ تکیے میں چھپائے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش میں تھی۔ پیار سے بول رہا ہوں، اٹھ کر بیٹھو ورنہ میں ایک تھپڑ بھی لگا سکتا ہوں۔ زرکاش کے کچھ سخت لہجے پر بالآخر وہ اٹھ بیٹھی۔ کوئی اتنا تیز بخار نہیں ہے، بدلتے موسم کا اثر ہے، مگر کچھ کھاؤ گی نہیں، دوا نہیں لوگی تو طبیعت تو خراب ہونی ہے۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار کی شدت کا اندازہ لگاتے وہ بولا، میں صبح سے کوشش کر رہی ہوں مگر یہ کچھ کھانے پینے کے لیے تیار بھی تو ہو۔ رائمہ نے کہا، آپ پوچھیں اس سے کیا بات ہے ورنہ یہ اس طرح نہیں کرتی۔ پتہ نہیں تم کیسے کوشش کر رہی تھی، ابھی دیکھنا میں کہوں گا تو یہ کھانا بھی کھائے گی، ٹیبلٹ بھی لے گی اور مجھ سے بات بھی کرے گی۔ مصنوعی ناراضی سے وہ رائمہ سے بولا، تم بالکل بھی اس کا ٹھیک طرح خیال نہیں رکھتی، یہ صبح سے بھوکی ہے اور تم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہو۔ اب جاؤ اس کے لیے جلدی سے کچھ لے آؤ، ٹیبلٹس میں اسے خود کھلاؤں گا۔ جاؤ کچن میں، ہم دونوں کو تمہارے سامنے کوئی بات نہیں کرنی۔ زرکاش کی ہدایت پر وہ کچھ اطمینان کی سانس لے کر کمرے سے نکل گئی۔ ہاں بھائی اب بتاؤ کیا بات ہے، مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے نہیں چھپاؤ گی، مگر پہلے رونا بند کرو۔ زرکاش کے نرم لہجے پر وہ چند لمحوں تک اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا جو منتظر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور سب کی طرح آپ بھی، بھرائی آواز میں بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مزید آنسو ٹپکے۔ ہرگز نہیں، کوئی تم سے نفرت نہیں کرتا اور تم میری اتنی پیاری چھوٹی سی گڑیا ہو، ایسا سوچا بھی کیوں تم نے؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ بولا، کیونکہ میں نے آپ کے گھر میں سب سے لڑائی کی تھی، اس لیے آپ بجیا سے بات کرتے ہیں، مجھ سے نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے یہاں آنے سے پہلے اس گھر میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا ذکر کرنا بیکار ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بالکل غلط ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرتا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں مگر میں ایک طویل عرصے بعد تمہارے سامنے آیا ہوں، تمہاری جھجک کو محسوس کر سکتا ہوں، اس لیے زبردستی تمہیں مخاطب کر کے تمہیں پریشان نہیں کرتا۔ تم اس گھر میں سب سے چھوٹی ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب تمہیں ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے، مگر شاید یہ شرمندگی بھی مجھے تمہاری طرف بڑھنے سے روکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا دل تمہاری طرف سے صاف نہیں۔ مجھے اپنی دونوں بہنوں اور رائمہ سے زیادہ تمہاری پرواہ ہے، مجھے تم چاروں سے ایک جیسی محبت ہے۔ اس کے نرم لہجے پر دراج نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر مجھے آپ سے وہ محبت نہیں چاہیے جو آپ کو شیزرا باجی، شیزا آپی اور بجیا سے ہے۔
اس کے مدھم لہجے میں کچھ تھا جس نے زرکاش کو دنگ کر دیا۔ میں اتنی چھوٹی بھی نہیں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ 2 سال سے آپ کے یہاں واپس آنے کی دعائیں دن رات کرتی رہی ہوں۔ اپنے خوابوں میں ہر رات آپ کا ہی چہرہ دیکھتی رہی ہوں، آپ سے باتیں کرتی رہی ہوں۔ ساکت نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا جو تکیے کے نیچے سے کچھ نکال رہی تھی۔ آپ کی اس تصویر سے میں دن میں کئی بار باتیں کرتی ہوں، ہر وہ بات جو میں کسی اور سے نہیں کر سکتی۔ زرکاش کی ہی تصویر دکھاتی وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولی، تراج یہ سب کیا ہے؟ زرکاش کو اپنی ہی آواز اجنبی لگی تھی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ یہ وہ محبت ہے جو آپ کو مجھ سے نہیں ہے، سسکتے لہجے میں بول کر دراج نے تصویر واپس تکیے کے نیچے رکھ دی تھی۔ میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، میں زمین ہوں، آپ آسمان، مگر آپ کو میرا یقین کرنا ہوگا۔ مجھے آپ کی تقسیم شدہ روایتی محبت نہیں چاہیے۔ سر جھکائے وہ قطعی لہجے میں بولی۔ زرکاش بالکل گنگ تھا، وہ یقیناً کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ رائما کی آمد پر بھی اس کی غائب دماغی برقرار رہی تھی، مگر رائما کے سامنے اسے اپنے حواس جمع کرنے ہی تھے۔ دراج کی جانب دیکھے بغیر زرکاش نے اسے وہ کھانا کھانے کی تاکید کی تھی جو رائما لے کر آئی تھی۔ دراج نے خاموشی سے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹیبلٹس تم اسے کھلا دو، صبح تک اگر بخار نہ اترے تو مجھے فون کر دینا، رات میں بھی اگر ضرورت ہو تو لازمی مجھے فون کرنا۔ ٹیبلٹس چیک کرنے کے بعد رائما کے حوالے کرتے ہوئے اسے تاکید کی اور کسی بھی جانب دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے آپ کو بتایا کہ بات تھی کیا؟ اس کے پیچھے باہر آتی رائما نے پوچھا۔ زرکاش کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کہہ کر مطمئن کرے، مگر کچھ تو کہنا ہی تھا۔ پریشان مت ہو، چچی کو یاد کر کے وہ بہت زیادہ حساس ہوتی جا رہی ہے، تم زیادہ سے زیادہ اس کا خیال رکھا کرو، اس کی دلجوئی کرتی رہا کرو۔ زرکاش کے سنجیدہ لہجے پر رائما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گیلے بالوں میں برش پھیر کر وہ دوپٹہ لاپرواہی سے شانے پر ڈالتی کمرے سے نکلی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ دوسری جانب دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھتا حاذق صوفے سے اٹھ کر بے اختیار ہی اس کی جانب بڑھا تھا۔ رجاب نے ایک نظر رومیل کو دیکھا جو ویڈیو گیم کھیلنے میں مگن تھا۔ قریب آتے حاذق کی گہری نظروں پر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے دوپٹہ شانوں پر درست کیا اور بمشکل ہی اسے سلام کر سکی تھی۔ 15 منٹ ہو چکے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے، کتنی بے خبر ہو تم۔ لو دیتی نگاہوں سے وہ اس کی جھکی لرزتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ بیٹھیے، آقا جان اور بھابھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں نرمل کا چیک اپ کروانے، بس آنے والے ہیں۔ اسے بتاتے ہوئے رجاب کا حلق خشک ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تب تک کیا 1 کپ چائے مل سکتی ہے؟ جی ابھی لاتی ہوں۔ اسے تو فرار کا موقع چاہیے تھا، مگر اس وقت اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے جب اس نے حاذق کو بھی اپنے ساتھ آتے دیکھا۔ رجاب میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کچن میں آتے ہی حاذق نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ اس کی سانس تھم گئی تھی۔ اس کی وحشت سے پوری کھلی سبز آنکھوں نے ایک پل کے لیے حاذق کی دھڑکن بھی روک دی تھی۔ مجھے بے سکون کر کے تم کس طرح انجان رہ سکتی ہو؟ میں تمہارے لیے ایک ایسی تڑپ دل میں محسوس کرتا ہوں جو زندگی میں کبھی میں نے محسوس نہیں کی۔ میں جانتا ہوں تم بہت معصوم ہو، اوس کے قطروں کی طرح پاک ہو، میرے جذبوں کی شدت تمہیں ہراساں کرتی ہے، مگر میں بے بس ہوں۔ اس کا مدھم پرتپش لہجہ رجاب کو لرزا گیا تھا۔ اپنے شانوں پر مضبوط گرفت اسے پہاڑ کا بوجھ لگ رہی تھی۔ آپ مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کریں، آغا جان کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے جان۔ اس کی خوف سے لرزتی آواز بند ہو گئی تھی کہ کانپتے ہونٹوں پر حاذق کا ہاتھ آ ٹھہرا تھا۔ جب تک میں موجود ہوں تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش اور مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، دو گی میرا ساتھ؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ پرحدت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی پر امید نگاہیں التجا کر رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ کانپتے لہجے میں سوال کرتی روح کھینچ لے گئی تھی۔ سبز آنکھوں پر تیرتا چمکتے پانیوں کا سحر حاذق کو گنگ کر گیا تھا۔ اس کے ملبوس سے پھوٹتی پاکیزگی کی خوشبو، بھیگے بالوں کی ٹھنڈی مسحور کن مہک، پرکیف قربت اس کا لمس جسارتیں کرنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر وہ اس کی معصومیت اور نازک دل کو اپنی محبت کی شدتوں سے کوئی گہرا دھچکا نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر اپنے جذبوں کا احساس ضرور اس کے دل میں جگانا چاہتا تھا۔ دھیرے سے اس نے لب رجاب کی پیشانی پر رکھ دیے تھے۔ رجاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تبھی بجتی کال بیل نے حاذق کو چونکایا تھا، جبکہ وہ سرحد سے دور ہوتی کچن سے نکل بھاگی تھی۔ پول کے قریب آ کر اس نے اپنا بیگ نیچے رکھا، نظریں اس پر ہی تھیں۔ وہ درخت کے نیچے نیم تاریکی میں موجود تھی۔ میری غیر موجودگی میں بھی تم اس جگہ آ جاتی ہو۔ یہاں اگر کسی نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو بلا وجہ کی مصیبت میرے گلے پڑ جائے گی۔ وہ شدید ناگواری سے بولا۔
तुम्हारी वजह से अब मुझे कोई और जगह अपने लिए तलाश करनी पड़ेगी। मैं आइंदा तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ नहीं आऊँगी। लड़की की उभरती आवाज़ पर वो कुछ चौंका। मेरी मौजूदगी में भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मैं अब मज़ीद तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। बुरी तरह वो उसे झिड़क गया और फिर बैग से पानी की बोतल निकाल कर पोल से टेक लगा ली थी। पानी के घूंट लेता वो दोबारा उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। हुआ क्या है? रोने के लिए यही जगह मिली है तुम्हें? यहाँ रोशनी में आओ। वहाँ किसी कीड़े ने काट लिया तो मैं कोई मदद नहीं करूँगा। उसके नागवार लहजे पर चंद लम्हों बाद वो उसके सामने थी। पोल की तेज़ रोशनी में उसके चेहरे पर नील के और उंगलियों के सुर्ख निशान वाज़ेह नज़र आ रहे थे। आज उसने पैसों के लिए मेरी गर्दन दबाने की भी कोशिश की। नशे की तलब में वो मुझे जान से मारना चाहता था। धुंधलाई आंखों से वो बता रही थी। तो क्या करूं मैं? मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मरहम लगाऊं तुम्हारे ज़ख्मों पर या सर टिकाकर रोने के लिए अपना कंधा तुम्हें पेश करूं? बताओ क्या करूं? उसके यकदम बुलंद भड़कते लहजे ने लड़की को दंग कर दिया था। जाओ, जाकर मर जाओ उस नशे के हाथों। मुझे क्यों परेशान करती हो? तुम्हारे दुख दर्द सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आता। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। वो इश्तियाल में दहाड़ा था। दूसरी जानिब लड़की की नज़र सड़क पर रुकती गाड़ी तक गई थी। अगले ही पल गाड़ी की सिमत भागते हुए उसने पत्थर उठाया और ताक कर गाड़ी के खुलते दरवाजे पर दे मारा। जाने उसे क्या हुआ था। पोल के पास साकत खड़ा वो हकदक नज़रों से लड़की को देख रहा था, जो पागलों की तरह चीखती एक के बाद एक पत्थर गाड़ी पर मार रही थी। गाड़ी का दरवाज़ा पहले ही खुलते खुलते वापस बंद हो गया था। पत्थरों की बारिश और लड़की की चीखों पुकार पर चंद लम्हों में ही गाड़ी फराटे भरती सड़क पर भागती चली गई थी। अयाशो, तुम्हें तो जाना ही है जहन्नुम में। अपने साथ किसी दूसरे को क्यों घसीटते हो शैतान के चेलों? सड़क पर खड़ी वो गायब होती उस गाड़ी को देखती हलक के बल चीख रही थी। हर सिमत छाए गहरे सकूत में वो गहरी गहरी सांस लेती उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी, जो इंतहाई ख़तरनाक तेवरों से उसे घूर रहा था। और फिर उसने झुककर अपना बैग उठा लिया था। सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो सरत से उसके पीछे गई थी। तुम जानते हो मैंने कुछ गलत नहीं किया। जान छोड़ो मेरी। वो रुके बगैर हलक के बल उस पर दहाड़ा। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी जान पर सिर्फ उनका हक है जो कीमती कारों में अपने दीमक ज़दा जिस्म छुपाए फिरते हैं, जो लंबी लंबी गाड़ियों में तुम जैसों के साथ गुनाह के रास्ते नापते हैं। उसके काटदार लहजे पर वो रुका। अपनी बकवास बंद करो। दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, वरना। शदीद इश्तियाल को जब्त करता वो भींचे लहजे में बोला और फिर सुर्ख भड़कते चेहरे के साथ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया था। वरना क्या करोगे? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम देखना तुम्हारा क्या हशर होता है। जिनसे अपनी कीमत वसूल करते हो, यही जानवर तुम्हारी कब्र में घुसकर तुम्हें नोच खाएंगे। वो अपने गुनाहों की आग में तुम्हें भी अपने साथ जलाकर कोयले का ढेर बना देंगे। अल्लाह ने तुम्हें जहन्नुम की आग में जलने के लिए नहीं बनाया। हलक के बल चीखती वो उसे सुना रही थी, जो गहरी धुंध में गुम होता चला गया था। छत को तकती गहरी सोच में गुम थी। 3 दिन गुजर चुके थे। उसकी तबीयत बेहतर होती जा रही थी, मगर बुखार की नकाहत अब भी उसके चेहरे पर नुमायाँ थी। गुजरे 3 दिन में ज़रकाश से उसका सामना नहीं हुआ था। उसकी तबीयत के बारे में वो बाहर से ही रायमा से पूछता रहा था। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि ज़रकाश उसका सामना क्यों नहीं करना चाहता। छत से नज़र हटाती वो तख्त से उठी और धीरे धीरे कदम उठाती कमरे से निकल आई। बाहर सहन में फैली गहरी खामोशी में रायमा उसे वाश बेसन के पास नजर आई। चुपचाप वह तख्त के किनारे पर बैठ गई। रायमा ने उसे बताया कि ऊपर सब लोग किसी तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए हैं। शायद इसलिए भी सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। दुराज, अगर तुम्हें बाहर रहना है तो फिर बैठो, मत लेट जाओ। करीब आती रायमा बोली। नहीं, मैं कुछ देर बैठूंगी यहाँ। चेहरे से टकराती उलझी लटें बेजारी से कान के पीछे करती वो बोली और फिर रायमा को देखा। आप नमाज़ पढ़ने जा रही हैं? हाँ, अभी ज़रा ज़रकाश भाई चले जाएं तो गेट लॉक करके आती हूँ। रायमा के सरसरी लहजे ने उसे चौंकाया। वो नहीं गए सबके साथ? वो किसी काम से गए हुए थे, देर से आए। बाकी सब पहले चले गए, वो अब जा रहे हैं। आप जाकर नमाज़ पढ़ें, मैं उनके जाने के बाद गेट बंद कर दूँगी। रायमा की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल उठी। ठीक है, मगर गेट ठीक तरह से लॉक करना। हम दोनों के अलावा कोई नहीं है घर में। रायमा उसे ताकीद करती कमरे से चली गई। चंद लम्हों तक वो तख्त पर बैठी रही और फिर उठकर उसने चुपके से कमरे में झांका। रायमा नमाज की अदायगी में मसरूफ़ हो चुकी थी। उसकी तरफ से मुतमईन होती वो तेज़ कदमों के साथ सीढ़ियों की तरफ चली आई थी। उजलत में कमरे से आता वो बुरी तरह ठिठका। सामने ही वो वीरान आंखों से यकटुक उसे ही देख रही थी। ज़रकाश के कदम ज़मीन ने जैसे जकड़ लिए थे। जर्द मलगजे से लिबास में दुराज का चेहरा भी बेइंतहा जर्द नज़र आ रहा था। सूजी आंखों में सुर्खी नुमायाँ थी। बड़ी मुश्किल उससे नज़र मिलाने की कोशिश करता बिलाखिर वो उसकी जाने बढ़ा।
گزرے 3 دن میں دراج کی ناقابل یقین باتوں نے اسے کافی ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے یقین نہیں کیا میرا؟ ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھتی وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ آپ کے نزدیک میری زندگی کے 20 سال کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں رکھتے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دراج یہ سب ٹھیک نہیں، تم نہیں جانتی تم کیا کہہ رہی ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم غلط کر رہی ہو۔ زرکاش حد درجہ پریشان ہوتا بولا۔ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ اگر مجھے آپ سے محبت ہے، اگر مجھے آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اگر آپ میرے دل کے ہر کونے میں موجود ہیں تو اس میں کیا غلطی ہے میری؟ کیا گناہ ہے میرا؟ ساکت نظروں سے زرکاش اس کے چہرے پر پھیلی اذیت کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا نام تک نہیں، آپ کی زندگی میں کوئی مقام بھی نہیں۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی مگر صرف میرا یقین کر لیں، میرے جذبوں کی سچائی پر شک مت کریں۔ بس ایک بار کہہ دیں آپ کو میری محبت پر یقین ہے، بس ایک بار۔ ہاتھ جوڑتی وہ اپنی محبت کا یقین بھیک میں مانگ رہی تھی۔ اس کے آنسوں اور تڑپ نے زرکاش کا دل مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ سرعت سے اس کے جڑے ہاتھ کھولے۔ مجھے میری نظروں میں شرمندہ مت کرو دراج، یہ تم اپنے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ جس تصویر کو تم دیکھتی رہی ہو وہ بہت سال پرانی ہے۔ جذبات میں آ کر تم اپنے ساتھ غلط مت کرو۔ تم بہت کم عمر ہو، ابھی زندگی پڑی ہے تمہارے سامنے۔ تمہارے جذبے اسی انسان کے لیے ہونے چاہیے جو تمہارے قابل ہو۔ میں وہ نہیں ہوں، اس طرح جلد بازی میں اپنے ساتھ یہ زیادتی مت کرو۔ شدید مضطرب انداز میں زرکاش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ ہی میرے سب کچھ ہیں۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے زرکاش، میرے دل پر ہی نہیں میری روح پر بھی آپ کا اختیار ہو چکا ہے۔ میرے دل میں، میری زندگی میں آپ کا جو مقام ہے وہ مقام میں آخری سانس تک کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ زاروں قطار روتی وہ اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ آپ اس طرح مجھ سے دامن نہ بچائیں، میں آپ کے لیے اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا سکتی ہوں۔ آپ ایک بار کہہ کر تو دیکھیں، میں آپ کی خوشی کے لیے اپنی شہرت بھی کاٹ دوں گی۔ میں آپ کو چاہتی ہوں، اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ بس ایک بار کہہ دیں آپ کو مجھ پر یقین ہے، بس ایک بار میری محبت پر ایمان لائیں، بس ایک بار۔ اس کا گریبان چھوڑتی وہ اس کے قدموں پر بیٹھتی چلی گئی۔ ساکت کھڑے زرکاش کو جیسے ہوش آیا، تیزی سے اسے شانوں سے تھام کر اٹھاتا وہ اس کے بلکتے بکھرتے وجود کو سینے سے لگا چکا تھا۔ آپ کیوں میرا یقین نہیں کرتے؟ میں مر جاؤں گی اگر آپ کو یقین نہیں تو۔ گھونٹتے میرا گلا اپنے ہاتھوں سے آپ۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ ہے مجھے یقین، ہے تمہاری محبت پر یقین مجھے۔ آج اندھا اعتبار ہو چکا ہے تمہارے جذبوں پر۔ میں سچ کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ایک ایک لفظ پر مجھے یقین ہے۔ اس کے سر سے چہرہ ٹکائے وہ آنکھیں بھینچے اس طرح بول رہا تھا جیسے یہ سب کہتے ہوئے اسے بہت تکلیف پہنچی ہو۔ چند لمحے خاموشی سے دراج کی سسکیوں کے درمیان گزر گئے۔ گہری سانس لے کر زرکاش نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو اپنے پوروں سے سمیٹ لیے۔ اس کی آنکھوں میں اب ویرانی نہیں تھی، اپنے لیے وہ اس کی آنکھوں میں چاہت اور محبت کا سمندر موجزن دیکھ رہا تھا۔ بہت ضدی اور ظالم ہو تم، جانتی ہو کتنے کڑے امتحان سے گزارا ہے تم نے مجھے۔ اس کے گہرے سنجیدہ لہجے پر دراج خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اب مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں؟ زرکاش کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر اب دوبارہ روتی ہوئی میرے سامنے مت آنا، کتنی بری لگتی ہو تم آنسو بہاتے ہوئے، بے وقوف۔ اس کے خشمگین لہجے میں گھرکنے پر ہلکی سی مسکراہٹ دراج کے لبوں پر ابھری تھی۔ رکو میں پانی لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، حالت خراب کر لی ہے اپنی رو رو کر۔ ناراضگی سے اسے دیکھتا وہ اس کے سامنے سے ہٹا تھا۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس آیا تو دراج اسے وہاں کہیں دکھائی نہیں دی۔ وحشت سے اس کا دل حلق میں آ رہا تھا، سانس رو کے وہ کمرے سے ابھرتی آوازوں کو سن رہی تھی۔ آپ ایک بار پھر سوچ لیں، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ رجاب نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا ہے، وہ کچھ سننے سمجھنے کی حالت میں نہیں ہے۔ ندا کا لہجہ التجائی تھا۔ بے وقوف اور ناسمجھ ہے ابھی وہ، اسے نہیں معلوم اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ راسب کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ابھی ناسمجھ ہے، اسے کچھ وقت دیں، ذہنی طور پر وہ حالات کو قبول نہیں کر پائے گی۔ تایا جان سے کہیں رجاب ان کی امانت رہے گی، لیکن ابھی رجاب کے لیے کوئی فیصلہ نہ کریں، یہ قبل از وقت ہے۔ کم از کم اسے اپنی پڑھائی تو مکمل کرنے دیں، ابھی وہ بہت کم عمر ہے، یہ سب کچھ سال بعد بھی تو ہو سکتا ہے۔ ندا مجھے یہ مت بتاؤ، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حاذق تایا جان کی آخری اولاد ہے، وہ جلد از جلد اس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، جان چھڑکتے ہیں وہ رجاب پر۔ انہوں نے اتنی محبت اور امیدوں سے رجاب کو مانگا ہے کہ انکار کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ ہے۔ پھر بھی میں نے رجاب کے لیے، اس کی خوشی کے لیے تایا جان کو صرف نکاح پر راضی رہنے کی شرط رکھی ہے، کیونکہ میں رجاب کے خواب کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔
وہ اپنی میڈیکل کی پڑھائی مکمل کرے گی، ڈاکٹر بنے گی، اس کے بعد میں اسے حاذق کے ساتھ رخصت کروں گا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر حجاب کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میرے سامنے اس کا مستقبل ہے۔ حاذق گھر کا فرد ہے، دیکھا بھالا ہے، مجھے اطمینان ہے اس کی طرف سے۔ اٹلی میں ہر طرح سے اس کے قدم جمے ہوئے ہیں۔ تایا جان کی مرضی میں خود حاذق کی رضا بھی شامل ہے۔ حجاب کو سب سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گے، مجھے اور کیا چاہیے؟ بے شک آپ اپنی بہن کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہے ہیں، مگر اس کی زندگی کے اتنے اہم فیصلے میں خود اس کی رضامندی کا شامل ہونا بھی لازمی ہے۔ حاذق میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، مگر وہ 5 سال ملک سے باہر گزار کر آیا ہے۔ اتنا عرصہ کافی ہوتا ہے انسان کو بدلنے کے لیے۔ ندا دبے دبے لہجے میں بول گئی، میں حاذق کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ وہ یہاں کیسا ہے اور باہر کیسی زندگی گزارتا ہے مجھے سب خبر ہے۔ وہ ہمیشہ سے سب کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا ہے۔ کبھی میری کسی ڈانٹ ڈپٹ پر اس نے اف تک نہیں کیا۔ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا فرما بردار ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے۔ اپنی بہن کے لیے مجھے اس سے زیادہ بہتر انسان کہیں نہیں مل سکتا۔ میں حاذق کے لیے انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتا۔ جہاں تک عمر کی بات ہے، 30-32 سال کی عمر مرد کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، مگر پھر بھی حجاب کی طرف سے تمہیں فکر ہے تو اسے کافی وقت مل رہا ہے۔ تایا جان کے گھر میں سب حجاب کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں، اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سب اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک صبر کریں گے۔ کم سے کم بھی اگر حساب لگایا جائے تو 5 سے 6 سال حجاب کی پڑھائی کے لیے درکار ہے۔ میں صاف بتا چکا ہوں حاذق کو بھی، اور وہ راضی ہے صرف نکاح پر۔ اب تم کہتی ہو کہ میں نکاح بھی ابھی نہ کروں، حد ہوتی ہے۔ میں نکاح کے لیے اس لیے منع کر رہی ہوں کہ مجھے معلوم ہے پھر رخصتی کا مطالبہ کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ ابھی سب انتظار کرنے کی حامی بھر رہے ہیں، مگر بات 1-2 سال کی نہیں ہے۔ کوئی کب تک اپنے ارمانوں کو باندھ کر رکھ سکتا ہے؟ وہ اپنا حق مانگ لیں گے اور آپ انکار نہیں کر سکیں گے۔ ندا کی مدھم آواز پر باہر رکی حجاب کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ ندا، وہ لوگ میرا خون ہے اور مجھے ان پر اعتبار ہے۔ بالفرض اگر تمہارا خدشہ آگے جا کر سچ ثابت ہوا تو میں یقیناً کوئی ایسا راستہ نکال لوں گا جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور کسی میں سب سے پہلے حجاب ہے میرے لیے۔ تم اسے نرمی سے سمجھاؤ، مگر کسی بھی طرح یہ نوبت مت آنے دینا کہ مجھے اس کو سمجھانا پڑے، ورنہ مجھے اس الزام کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں اپنی بہن پر جبر کر رہا ہوں۔ اسے بتاؤ میں جو کر رہا ہوں میں اس کا دشمن نہیں ہوں، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتا ہوں اسے۔ راسب کیا بول رہے تھے اسے کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ اپنی سسکیاں روکتی وہ کمرے میں بھاگ آئی تھی۔ تکیے میں منہ چھپائے اس نے ضبط کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ کوئی اس کے دل میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا۔ حاذق کے لیے اس کے دل میں کچھ نہیں تھا، نہ محبت نہ نفرت، بس وحشت ہی وحشت تھی۔ وہ اس کا چہرہ کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی بے باک نظروں نے، اس کے لمس نے حجاب کو جس خوف میں مبتلا کیا تھا، وہ خوف اس کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آج پورے 3 دن گزرنے کے بعد وہ زنگ آلود گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ چادر میں آدھا چہرہ چھپائے وہ کچھ دیر تک پرسکوت طویل چوڑی سڑک پر چھائی دھند کو دیکھتی رہی تھی۔ ایسی ہی دھند تو اس کی زندگی میں بھی چھائی ہوئی تھی۔ اس دھند کے پار کیا ہوگا یہ اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے وہ الیکٹرک پول کے قریب پہنچ گئی تھی، جہاں اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ بوجھل دل سے اس نے پول سے ٹیک لگا لی اور کسی غیر مرئی چیز کو دیکھتی کہیں اور ہی گم ہونے لگی تھی۔ میں کیا جاننا چاہتی ہوں، کیوں جاننا چاہتی ہوں اسے؟ میرا اس سے تعلق ہی کیا ہے؟ وہ اگر تاریک راستوں کا شیدائی ہے تو میں کیوں اسے روکنا چاہتی ہوں، اور وہ کیوں رکنے لگا میرے کہنے پر؟ خود سے سوال کرتے کرتے اس کی روح بھی بوجھل ہونے لگی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنے اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ اگلے ہی پل بری طرح چونک اٹھی تھی۔ گھنے درخت کی تاریکی کے دوسرے پار کھینچی باؤنڈری پر اسے کوئی نظر آیا تھا۔ اب تک وہ اپنے ارد گرد جو اس کی خوشبو کو محسوس کرتی رہی تھی، یہ اس کا وہم نہیں تھا، حقیقتاً وہ وہاں موجود تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ باؤنڈری کی طرف چلی آئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ گھنے درخت کی وجہ سے بہت معمولی حد تک یہاں پہنچ رہی تھی، مگر کھلے آسمان پر دودھیا روشنی بکھیرتا چاند ہر منظر کو اجاگر کر رہا تھا۔ چوڑی باؤنڈری پر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ چت لیٹا آسمان کو تک رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ چاند کی خنک روشنی میں اس کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ آج تم کسی کے ساتھ نہیں گئے؟ اس کے سوال پر وہ متوجہ نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ دوبارہ مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ آسمان پر ہی نظر جمائے وہ بولا۔ مگر یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں دوبارہ تمہارا چہرہ نہ دیکھوں۔ مدھم آواز پر وہ بس ایک پل کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا جو کچھ فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ میں یہاں سکون سے کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، بند آنکھوں کے ساتھ وہ بولا۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، جواباً وہ دوسری طرف کروٹ بدل گیا تھا۔ خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ ہوا کے جھونکے سرد تھے،
गहरी खामोशी में हिलते पत्तों की सरसराहटों को सुनती वो अब उसके बालों को देख रही थी, जिनमें हवा के झोंकों से हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। उसकी मखसूस भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फिजा में रची बसी थी। एक आखिरी निगाह उस पर डालकर वो बगैर किसी आहट के उससे दूर होती पोल की तेज़ रोशनी में आ गई थी। उसने सोच लिया था उसने तब तक यहाँ रुकना है जब तक वो बेदार नहीं हो जाता, ताकि कोई उस तक जाकर उसकी नींद खराब ना कर सके। पता नहीं क्यों, मगर वो ये करना चाहती थी। पोल से कंधा टिकाए वो दाएं जानिब से आती गाड़ी को देख रही थी, मगर वो गाड़ी रुकी नहीं, सामने से गुजरती चली गई थी। मुतमईन होती वो बुरी तरह चौंक कर दोबारा उस गाड़ी को देखने लगी थी, जो कुछ दूर जाकर रुकने के बाद वापस आ रही थी। चादर में आधा चेहरा छुपाए वो पूरी तरह होशियार हो गई थी। गाड़ी से एक लहीम शहीम सा शख्स बरामद हुआ। अब आ भी जा या मैं वहाँ आऊँ महारानी? वो शख्स इतनी बेजारी से बोला कि एक पल को तो हैरत से उसका मुंह ही खुल गया था। नहीं आती, चल भाग जा। अगले ही पल वो नखुवत से बोली। उसके जवाब ने उस शख्स के तेवर बिगाड़े थे। उसे अपनी जानिब बढ़ते देखकर वो फक चेहरे के साथ तेज़ी से पीछे हटती यकदम किसी से टकराई थी। दूसरी जानिब वो शख्स किसी तीसरे को वहाँ देखकर हकदक हुआ और अगले ही पल तेज़ी से गाड़ी में बैठकर 9 तो 11 हो गया था। उसीली नज़रों से वो उसे देख रहा था, जो दोनों हाथ मुंह पर रखे हंसी रोकने की कोशिश में खिलखिलाकर हंसे ही जा रही थी। मजाक लग रहा है ये सब तुम्हें? वो जिस तरह गुर्राया था उसकी हंसी थम गई थी। अपनी माँ से जाकर कहो तुम्हें जंजीरों से बांध कर रखे, वरना तुम अपने साथ उसका मुंह भी काला कर दोगी। इस बार वो दहाड़ा। मेरी माँ के हवास तो सालों पहले उसका साथ छोड़ चुके हैं। ये बात तुम जाकर उससे कह दो, शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। वो हल्की आवाज़ में बोली। उसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रही हो तुम, वो गुर्राया। तुम भी तो अपने माँ बाप की गफलत का फ़ायदा उठा रहे हो। तुम जो कुछ कर रहे हो उसके बाद तुम्हारे माँ बाप का मुंह ज़रूर काला हो चुका है। बकवास बंद करो। शदीद इश्तियाल में वो हाथ उठाता यकदम रुका था। बेहतर होगा कि ये उठा हाथ तुम अपने ही मुंह पर मारो, क्योंकि तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके सर्द लहजे पर वो पीछे हटा और फिर सुर्ख चेहरे के साथ उसके सामने से हट गया था। खामोशी से वो बगौर उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी, जो पोल से पुश्त टिकाए थके थके अंदाज में ज़मीन पर बैठ चुका था।